نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. ہلو ساؤنڈ کمپیئرنگ 12 ساؤنڈ کمپیئرنگ 11 کا محلہ تب تھا تو اب تک چلا لے گئی آدھی کی شیطان معلوم علیہ رسول 11 کی مہلت تھی تو ہلو سگنل پر ہلو یہ کون سا منسل گئی نونسل گین گین الفاتحۃ علی جزد وروح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین. حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین المعظمین وأولیاء امتہ وعلماء اہل سنتہ رضوانہ ورضوان اللہ تعالی اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام القدیم والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. سبحان اللہ. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. شعلہ ہوں بھڑکنے کی کوشش نہیں کرتا. شعلہ ہوں بھڑکنے کی کوشش نہیں کرتا. سچ منہ سے نکل جاتا ہے گزارش. سبحان اللہ. سچ منہ سے نکل جاتا ہے گزارش نہیں کرتا. گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن گرتی ہوئی دیوار کا ہمدرد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا. میرے محبوب تو سامنے آ. میرے محبوب تو سامنے آ. چھپتا کیا ہے؟ اپنے گھر والے کو گھر والے سے پردہ کیا ہے؟ اپنے گھر والے کو گھر والے سے پردہ کیا ہے؟ میں وہ موسیٰ نہیں دیکھوں تو تجھے گر جاؤں. میں وہ موسیٰ نہیں دیکھوں تو تجھے گر جاؤں. سارے پردوں کو ہٹا دیکھ لے ہوتا کیا ہے. سارے پردوں کو ہٹا دیکھ لے ہوتا کیا ہے. نفس نفس کو ہے وابستگی مدینے سے. نفس نفس کو ہے. نفس کہتے ہی سانس کو.
नफस नफस को है वाबस्तगी मदीने से, फरियाद लेके हम जाए कहां तुम्हारे खरीने से। मेरा ज़मीर है जमाल आईना ये रसूल, मेरा ज़मीर है जमाल आईना ये रसूल। मैं अपने सीने को रखता हूं पाक कीने से, मैं अपने सीने को रखता हूं पाक कीने से। मैं इसमें पाके मोहम्मद को दिल समझता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसमें पाके मोहम्मद को दिल समझता हूँ। ना होगा दूर ये जाहिद हमारे सीने से, ना होगा दूर ये जाहिद हमारे सीने से। दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी, दरे रसूल पे मरने की आरज़ू कैसी। हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूं, खुद की खातिर ना जमाने के लिए जिंदा हूं। जिंदगी हक पे लुटाने के लिए, जिंदगी हक पे लुटाने के लिए जिंदा हूं। मोहतरम हाजिरीन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला बाप के तौर पर, अव्वलीन बाप के तौर पर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को हमें अता फरमाया। ख्वाह हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, जापानी हो, किसी भी मुल्क का क्यों ना हो, अमेरिकन क्यों ना हो, इंग्लैंड वाला क्यों ना हो, लंदन वाला क्यों ना हो, दिल्ली वाला क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, यहूदी क्यों ना हो, नजदी क्यों ना हो, किसी भी फिरके का, किसी भी मजहब का, किसी भी शहर का, किसी भी मुल्क का, किसी भी रियासत का इंसान बनकर अगर कायनात में पैदा होता है तो उसके बाप सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ने हमें आदम अलैहिस्सलाम नसीब फरमाया बाप के तौर पर। फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम इस कायनात गेती पर तशरीफ फरमा हुए। शीश के बाद हजरत नूह आए, हक व सदाकत का पैगाम लाए। नूह के बाद हजरत इब्राहिम आए, इब्राहिम के दो बेटे हजरत इस्माइल और इसहाक आए। उनकी नस्ल में पैगंबरों का सिलसिला हजरत इसहाक की नस्ल में चला। अय्यूब आए, याकूब आए, यूनुस आए, यूसुफ आए, हत्तो के जकरिया यहिया के बाद हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। और सबसे आखिरी नबी बनकर, सैयदुल औलिया अंबिया बनकर, सैयदुल मुरसलीन बनकर, ताजदारे कायनात बनकर, सरवरे कायनात बनकर, जमीनों से अर्शे भरी जाने वाले, कायनात की जमीन को नूरे मुक़द्दस से मुनव्वर व मुजल्ला करने वाले हम सब के आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा बनकर तशरीफ लाए। जहां अल्लाह नवाजने का, अल्लाह की नवाजिशों का सवाल पैदा होता है, नेमतों, अल्लाह की नेमतों की नवाजिश का सवाल पैदा होता है, तो अल्लाह ने हमें रसूल आजम को अता किया। अल्लाह ने हमें रसूल आजम को नवाजा। जब शहदा की बात आई तो अल्लाह ने हमें शहीद आजम को नवाजा, इमाम हुसैन के तौर पर और अमीर हमजा के तौर पर। फिर कुरान किताब अता करना चाहा तो यहूदियों को तौरा अता किया, ज़बूर अता किया, कई बेशुमार सहायफ नाजिल हुए पैगंबरों पर। सहायफ के बाद इंजील, ज़बूर, तौरात के नुज़ूल का सिलसिला जारी रहा। हमारे नबी पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किताब को नाजिल फरमाया वो उम्मुल किताब है, तमाम किताबों की माँ, या यूं कहूं वो किताब आज़म है। अल्लाह ने हमें रसूल आज़म अता किया, अल्लाह ने हमें किताब आज़म अता किया, अल्लाह ने हमें सिद्दीक़ अकबर अता किया, अल्लाह ने हमें फारूक आज़म अता किया। फिर वैसे ही चलते चलते अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गौसे आज़म अता किया पीर के तौर पर। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने
ہمیں امام اعظم ادا کیا. ہم سنی مسلمان اہل سنت جماعت کے فرد افراد پیدائشی طور پر اللہ کی نظر میں اتنے بلند و بالا ہیں کہ جہاں بلندیاں عطا کرنے کا معاملہ پیدا ہوتا ہے تو سنیوں کو عطا کر دیتا ہے. تو ہمارا خیال یہ ہوا کہ ہم کیوں نہ سیدنا غوث اعظم کی اولاد ہو کر بھی سیدنا امام اعظم کی محفلوں کا انعقاد کریں. تو تمام کے تمام اہل سنت کے لوگ اللہ تبارک و تعالی ہم ہار سہی ناپگار سہی کچھ نہیں سہی. پیران پیر کیا فرماتے ہیں ولا تخف ولا تحزن یا مولا. تو کچھ بھی نہیں سہی, تو کہیں بھی سہی, تیرے بے شمار خطا سہی, لیکن میں وہ پیر ہوں اے میرے مرید, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں, تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں. مریدی لا تخف کہہ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو, قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں غوث اعظم عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے رسول اعظم عطا کیا, لیکن میرے عزیز دوستو ہم رسول اللہ کے ماننے والے ضرور ہیں, سبحان اللہ, صحابہ کرام کے ماننے والے ضرور ہیں, امام اعظم کے تقلید بھی ہم کرتے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو نازل فرمایا, اس مقصد سے ہم غافل ہو چکے ہیں, اس مقصد سے غافل ہو چکے ہیں. آخر میں ایک پیغام لے کر جائیے. بات یہ ہے کہ میں نے ابھی جس آیت حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے, اگر اس کی میں تشریح کرتا چلا جاؤں تو 2-4 گھنٹے کم نہیں ہوں گے. وقت کی قلت ہے, 12 بج گئے ہیں, 12 بجانے کی ضرورت بھی نہیں. ویسے 12 بج گئے ہیں, 12 بجانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دعوت فکر کی بات آپ لے کر جائیں. ہمارے مفتی صاحب جو شعلہ بیان مقرر ہیں الحمدللہ, ان کے بے شمار بیانات ہوتے ہیں اور میں بھی اکثر ان کو مدعو کر لیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر اور ہمارے مولانا یونس سبحانی صاحب کی عمر, میرے برادر عزیز سید نقیب کرناٹک سید ذبیح اللہ عامری اور دیگر اسٹیج پر تشریف فرما لوگوں کی عمر جن کے ناموں سے میں واقف نہیں, مولانا ظہیر صاحب اور یہاں کے ایک مقیمی مولانا محمد وزیر عالم صاحب, ان سب حضرات. ویسے سب کا نام لینا چاہیے, جن کے ناموں سے واقف نہیں ہوں میں وہ ان کے نام کیسے لے سکتا ہوں, مجھے معاف فرمائے. مولانا شبیر حسین صاحب, یہ سب حضرات علماء کرام ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں العلماء فرست الانبیاء. یہ میں آل رسول سے ہی, اولاد غوث اعظم سے ہی, لیکن علماء کی بھی قدر و قیمت کم نہیں ہوتی. پیارے حبیب فرماتے ہیں عالم جو ہوتا ہے نبی کا وارث ہوتا ہے. ایک دولت مند فرعون کا بھی وارث ہو سکتا ہے, شداد کا بھی وارث ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑا پیسے والا, بڑے سے بڑا اقتدار والا یزید کا بھی وارث ہو سکتا ہے, لیکن یہ جو علماء حق جو ہوتے ہیں وہ نبی کے وارث ہیں. اب ہم جشن غوث اعظم منائے. غوث اعظم کون ہیں؟ تمام ولیوں کے سردار, آپ تو بخوبی جانتے ہیں, جن کے خدم ناز کو اپنے کاندھوں پر, اپنے دل و دماغ پر موجود پانے کو دنیا کا ہر ولی فخر کرتا ہے. اور ہمارے غریب النواز اصفہان کی پہاڑیوں پر بیٹھ کر کیا اعلان فرماتے ہیں, جیسے ہی نظامیہ سے آواز آتی ہے, جیسے ہی نظامیہ سے آواز آتی ہے غوث اعظم کی حاضی ختمی علی کل رغبت الاولیاء, اس کے جواب میں فرماتے ہیں یا شیخ عبد القادر گیلانی لا بل عین والسر, اے شیخ عبد القادر جیلانی آپ کا قدم
میرے کاندھوں پر ہی نہیں، رقبہ پر ہی نہیں، میرے سر پر اور میری آنکھوں پر اور میرے دل پر بھی ہے۔ جس کے خدم ناز کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لینا خواجہ غریب النواز کے لیے باعث فخر ہے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے لیے باعث فخر ہے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے لیے باعث فخر ہے۔ ماں باپ کے اولیاء تو اولیاء، اس سے پہلے کے اولیاء بھی، حضرت جنید بغدادی اپنی قبر سے آواز دے رہی ہے، غوث اعظم آپ کا قدم ہمارے سر آنکھوں پر۔ اسی بات کی تشریح کرتے ہوئے حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور غوث پاک کے در کا کتا بننا اعلیٰ حضرت کے لیے فخر کی بات ہے، تو غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درخت، سرکار غوث پاک جیلان کے ایک جنگل میں ذکر و اذکار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک درخت جس کے پتے جھڑ چکے ہیں، ایک درخت جس کے پتے جھڑ چکے ہیں، بالکل سوکھا ہوا درخت ہے۔ غوث پاک کو بہت گرمی ہوتی ہے، اس کے سائے میں جانا چاہتے ہیں، پھر بھی جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کے پتے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو وہ درخت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبان عطا فرماتا ہے، سوکھے درخت۔ مردوں میں جان کیسے آتی ہے دیکھیے، انسان تو انسان مردہ، درخت بھی مردہ ہے تو اس میں بھی جان ہے۔ اب وہ درخت فریاد کرنے لگتا ہے، اے غوث اعظم دستگیر، اے شیخ عبد القادر جیلانی، اے میرا محی الدین عبد القادر جیلانی، میں اللہ کا دین ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ وہ سوکھا ہوا درخت کہہ رہا ہے اپنی زبان حال سے، میں رسول اللہ کا دین ہوں، میں اللہ کا دین ہوں۔ تقریباً آپ کے جد امجد جب کہ کربلا میں شہید ہوئے، اس وقت سے آج تک باطل پرستوں نے، خارجیوں نے، ناصبیوں نے، دہریوں نے مجھے حق و صداقت سے دور کر کے اتنا سکھا دیا ہے، اتنا سکھا دیا ہے، اتنا سکھا دیا ہے کہ آج مجھ میں کوئی پتا باقی نہیں ہوا، مجھ میں کوئی برگ و بار باقی نہیں ہوا، میں آج سوکھ چکا ہوں۔ حضور غوث پاک آپ نظر کرم فرمائے، کون بول رہا ہے؟ دین، اللہ کے نبی کا دین۔ کیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کربلا کا سانحہ گزرا تو 400 سال تک مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھی ممبر پر دشمنان اہل بیت گالیاں دیتے تھے، بکواس کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، دین فریاد کرتا ہے، مجھے زندہ فرمائیے۔ اسی لیے سرکار کو محی الدین کہا جاتا ہے، محی الدین، دین کو زندہ کرنا، محی الدین کہا جاتا ہے۔ ہم کس پیر کے مرید ہیں؟ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ہم کس امام کے مخلد ہیں؟ حضرت امام اعظم، جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام جعفر صادق کے شاگرد تھے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام باقر کے بیٹے ہیں۔ امام باقر کون ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین کے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اس دروازے سے نکلنے والے زین العابدین بھی ہیں، اس دروازے سے نکلنے والے امام باقر بھی ہیں۔ 12 امامین کا سلسلہ 12 امامین علی کے ہی دروازے سے سیدہ فاطمہ زہرا کے قدموں کی خاک چھان کر نکل کر آئے، اور ان 12 اماموں کی امامت جہاں جمع ہو جاتی ہے وہاں سے غوث کی غوثیت شروع ہوتی ہے۔
ایک سیب کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. امام حسن کے اولاد میں سیدنا موسیٰ جنگی دوست تھے اور حضور غوث پاک کی والدہ صاحبہ حضرت سیدنا امام حسن کی نسل سے سیدنا عبداللہ سومئی کے دختر نیک اختر سیدہ ام الخیر ام الجبار فاطمہ کے بیٹے ہی حضرت غوث پاک. میرے عزیز دوستو، ایک مرتبہ میں شارٹ جلدی ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت نہیں ہے، تاکہ آج کے جلسے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جائے. کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیدنا امام حسین ایک تختی پر کچھ تحریر فرماتے، حسن بھی تحریر فرماتے. اب سیب کا واقعہ تو آپ سنے ہو. یہ سیب کی ابتدا کہاں سے ہے؟ وہ تختی لے جا کر سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے دونوں فرزند پیش کرتے ہیں. امی جان، ہم نے یہ تختیاں لکھی ہیں، حسن کی اچھی ہے یا حسین کی اچھی ہے، اس بات کا فیصلہ کریں. تو سیدہ چاہتی ہیں کہ میں اگر حسین کی تختی کی تعریف کر دوں تو حسن ناراض ہو جائیں گے، حسن کی کر دوں تو حسین ناراض ہو جائیں گے، میں دونوں شہزادوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. اور اتنا سوچ کر انہوں نے کہا کہ جائیے مولا کائنات اسد اللہ الغالب امیر مظہر العجائب والغرائب امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے والد مکرم سے پوچھے. تو ان کے والد مکرم سے جا کر پوچھنے لگتے ہیں تو مولا علی بھی یہی سوچتے ہیں کہ میں اگر ایک کے حق میں فیصلہ کر دوں تو دوسرا ناراض ہو جائے گا. تو دونوں شہزادوں کے حق میں فیصلہ کرنا نہیں چاہتے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان کے پاس یہ تختیوں کو لے کر جاؤ، وہ جن کے حق میں فیصلہ کر دیں گے وہ صحیح ہوگا. تو رسول اللہ بھی اپنے شہزادوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. پھر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، اے مولا، ایک طرف امام حسن ہے جو ساری امت کے لیے صلح کرنے والوں کا سردار ہے، جو ساری امت کو شیرازہ درہم برہم ہونے سے بکھرنے سے بچا لے، اس کو میں کیسے ناراض کروں. ایک طرف دین خدا کو بچانے والا، اپنے خون کو بہا کر اپنی آل اولاد کو قربان کر کے راہ للہ میں دین حق کو بچانے والا، یزید کی یزیدیت کو مٹانے والا حسین ہے، اسے بھی میں کیسے ناراض کروں. مولا تم ہی انصاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سیب دے کر جبرائیل کے ذریعے بھیجتا ہے اور دونوں تختیاں رکھ دی جاتی ہیں زمین پر. پھر اس پر سیب اچھالا جاتا ہے تو وہ سیب دو ٹکڑے ہو کر ادھر آدھا ادھر آدھا پڑا تھا. وہی سیب جیلان کے باغات سے بہتا ہوا، وہی سیب جو دو ٹکڑے ہو گیا تھا حسن اور حسین کے پاس، وہ سیب جیلان کے باغات سے بہتا ہوا دریا میں آ کر ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ملا. اسی لیے کہ ایک ٹکڑا آدھے سیب کے مالک سیدنا امام حسن تھے، ان کی نسل سے حضرت سیدنا موسیٰ جنگی دوست تھے، ان کو ملا، انہوں نے اس سیب کو کھایا. تو جہاں دو حسن و حسین کی ذات، ان کا خون، ان کی روح، ان کا نفس کو اللہ تبارک و تعالی جہاں تقسیم کر کے امامت اور خلافت میں تقسیم کر دیا تھا، جہاں امامت اور خلافت دونوں آ کر اکٹھا ہو گئے، وہاں غوث پاک کی ذات پیدا ہوتی ہے، غوث اعظم کی ذات پیدا ہوتی ہے. جہاں حسن اور حسین دونوں جم جائے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، اسے غوث اعظم کہتے ہیں. اب غوث اعظم یوں ہی نہیں کہتے، 12 اماموں کی امامت کے صفات حسین کا غوث اعظم کے اندر، 12 خلفائے راشدین کے بعد، 5 خلفائے راشدین کے بعد ان کے نسب میں خلافت بھی پائی جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے تو غوث اعظم بنتا ہے. اور جہاں علم شریعت کی بات ہوتی ہے، حضرت سیدنا امام اعظم شریعت کے دھنی تھے، امت کے امام تھے، اور جسے ہم مسلک کہتے ہیں، اصل میں
مسلک اہل سنت کے بانی مبانی تھے. امام اعظم مسلک اہل سنت کے بانی مبانی تھے. جیسے غوث اعظم ولایت کے بانی ہی ویسے ہی حضرت امام اعظم مسلک اہل سنت کے بانی ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے لوگوں کو نوازا, ہم اس کے شکر گزار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پاک پاک ہستیوں کے وسیلے سے, اللہ تعالیٰ ان سے نسبت کی وجہ سے ہمارے جملہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے اور ہم سب پر بے شمار رحمتیں نازل فرمائے. لیکن میرے دوستو, حضرت مولانا مفتی مشتاق مقبولی صاحب فرما رہے تھے, دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ سیدہ ام الخیر فاطمہ کے معاملے میں عبداللہ سومئی کیا فرماتے ہیں, میری بیٹی وہ ہے جس کے آنکھ نہیں ہے, اندھی ہے, جس کی زبان نہیں ہے وہ گونگی ہے, جس کے کان نہیں ہے وہ بہری ہے. جب ان کی شادی ہو جاتی ہے, موسیٰ جنگی دوست سے نکاح ہو جاتا ہے, تو پوچھتے ہیں یہ تو صحیح سلامت ہے, پورے اس پر قربان, اتنا اچھا حسن ہے اس کا, کوئی عیب اس میں نہیں پایا جاتا. اپنے سسر سے پوچھتے ہیں کوئی اس میں عیب نہیں پایا جاتا, آپ نے یوں کیوں فرمایا؟ تو ہمیں اب یہ غوث کا دامن کیا ہوتا ہے, یہ کپڑے کا نام دامن نہیں ہے, یہ کسی بھی مل میں بن گیا ہے. اصل میں ملوں میں بنا ہوا کپڑا ہے, کپڑا سب دامن نہیں ہوتا. اصل دامن ان کا کردار ہے, ان کی عادتیں ہیں, ان کا طور طریقہ ہے. عبداللہ سومئی فرماتے ہیں میری بیٹی نے جیسے ہی عالم بلوغیت کو وہ پہنچی, کبھی غیر مرد کی طرف نہیں دیکھا ہوں, کبھی غیبت چاڑی چغلی اپنے کانوں سے نہیں سنی, کبھی سنت مصطفیٰ کے خلاف کچھ بات نہیں کی. وہ گونگی اس لیے ہے کہ اس کی زبان سے جو بھی نکلا اللہ کی تعریف نکلی, درود و سلام کے نذرانے نکلے, اللہ اور اس کے رسول کے طور طریقے پر اس نے بات کی. گالی دینے کا حکم نہیں تھا, اس نے گالی نہیں دی. غیبت کرنے کا حکم نہیں تھا, اس نے غیبت نہیں کی. برائی کو کبھی اس نے نہیں دیکھا, اس لیے وہ اندھی ہے. تو میرے عزیز دوستو, جس کی ماں فاطمہ زہرا جیسی ہوتی ہے اس کے بیٹے حسین ہوتے ہیں. جس کی ماں فاطمہ ثانی ام الخیر فاطمہ جیسی ہوتی ہے اس کا بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے. جس کی ماں مہنور فاطمہ ہوتی ہے اس کا بیٹا خواجہ غریب النواز. ہم اپنی اولاد سے گلا تو ضرور کرتے ہیں, یہ بگڑ گیا, وہ بگڑ گیا, یہ بگڑ گیا. کیوں بگڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود بگڑے ہوئے. ہر چیز ریپیوٹ ہو جاتی ہے. ایوری تھنگ از ریپیوٹ اگین. جو ہم کریں گے شر کا کام وہ پلٹ کر ہماری طرف ہی آئے گا, خیر کریں گے تو بھی ہماری طرف آئے گا. میرے عزیز دوستو, تقوی, طہارت یہ اسلام کی جڑوں میں داخل ہے, اسلام کے جڑوں میں داخل ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے ہے, تقوی والوں کے لیے ہے, پرہیزگاری کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو صاحب قرآن سے بھی ہدایت وہی حاصل کر سکتا ہے جو پرہیزگار ہو, متقی ہو. ہم اعمال سے اگر گر گئے تو ہم کسی حالت سے کامیاب ہونے والے نہیں. اس لیے کہ اقبال فرماتے ہیں زندگی بنتی ہے جنت, عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. میرے عزیز دوستو, ہم اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم رسول اللہ کے سچے و پکے غلام بن کر ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. ہماری ماں بہنیں سیدہ فاطمہ زہرا کا طریقہ اختیار کریں. کیا معاملہ تھا؟ مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے وقت پر پوچھتے ہیں مولا کائنات اے سیدہ کیا کوئی خواہش باقی رہ گئی ہے؟ تو سیدہ کیا کہنے لگتی, میرے سرتاج میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کیا خواہش ہے؟ تو اس پر جواب دیتی ہیں میرے سرتاج میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اندھیرے میں لے کر جاؤ. میرا جنازہ رات کی تاریکی اور اندھیرے میں لے کر جاؤ. تو پوچھتے ہیں مولا کائنات کیوں؟
میرے سرتاج مجھے پسند نہیں کہ میرے جنازے پر غیر محرم کا سایہ ہو۔ آج ہماری حالت دیکھیں کیا کیا ہو گئی۔ ہماری خوابوں میں فلم ایکٹر سے آ رہی ہے، ہماری بچیوں کا طور طریقہ جن کی نجات ہی ہونے والی نہیں ہے، جن کے جسموں کو دوزخ کا ایندھن بنایا جائے گا، ایسے لوگوں کے طریقے پر ہو گیا ہے، تو ہماری اولاد کب بھلی ہونے والی؟ خدا کی قسم، اللہ والوں کو آئیڈیل بناؤ، ان کے طریقے پر چلو، اور اپنے ماں بہنوں کو، بیوی بچوں کو تلقین کر دو کہ آج کے بعد اگر کوئی گھر میں اسٹوری سنے گا تو سیدہ فاطمہ زہرا کا کہ واقعات سنے گا، کسی سیریل کا قصہ نہیں بیان کیا جائے گا، کسی فلم کا قصہ نہیں بیان کیا جائے گا، کسی کی چاڑی چغلی اور غیبت نہیں بیان کی جائے گی۔ عورتوں کو حکم دے دیں، ہر خاوند اپنی عورت کو حکم دے کہ وہ سنے تو فاطمہ زہرا کے واقعات کو سنے، حضرت سیدہ عائشہ، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، حضرت رابعہ بصری، غوث پاک کے والدہ اور خواجہ غریب النواز کی والدہ کے قصے سنے۔ اگر وہ ان سب قصوں کو سننے لگیں گے تو ہماری اولاد نیک پیدا ہوگی۔ ماں کا رحم نیک ہوتا ہے تو اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے۔ اولاد کے نیک ہونے کے لیے حلال کھانا بھی لازمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہی لم يدخل الجنہ جزدن غزیا بالحرام۔ اگر کوئی دن رات نماز پڑھ لے، عبادت کر لے، کچھ بھی کر لے، جو کچھ کرتا ہے نیکیاں کر لے، اگر کسی کے جسم میں حرام کے نوالے داخل ہو گئے تو وہ جنت میں جانے والا ہے، اس کی دعا بھی قبول ہونے والی نہیں۔ ہر برائی ہمارے اندر، پتہ کی بات ہے، ہر برائی ہمارے اندر، ہر برائی ہمارے اندر، حرام کی غذا ہمارے اندر، جھوٹ کی غذا ہمارے اندر، بدکاری کی غذا ہمارے اندر، دھوکے بازی ہمارے اندر، سود خوری ہمارے اندر، جو نہیں کرنے کا ہمارے سرکار ہمیں حکم دے چکے ہی وہ ہمارے اندر، جوا بازی ہمارے اندر، تو ہماری اولاد کب اچھی ہوگی؟ اور ویسے حرامی غذا سے پلنے والے جسم کے معاملے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم يدخل الجنہ، جنت میں نہیں جائے گا وہ جسم۔ وہ لاکھ عبادتیں کر لے، کعبے میں جا کر عبادت کیوں نہ کر لے؟ کعبے میں ابو جہل بھی جا کر اپنے طور پہ عبادت کرتا تھا، صرف رسول اللہ نہیں جاتے تھے۔ کعبے میں بھی جا کر اگر کوئی عبادت کر لے، اس کا جسم حرام سے حرام غذا سے اگر پلا ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر بہت باریک نکتہ ہے، جو جسم آخرت کے عذاب سے نجات نہیں پاتا، جو جسم دنیا میں آخرت میں دوزخ سے نہیں بچ سکتا حرام کی غذا کھانے کی وجہ سے، وہ جسم یہاں کب بچنے والا ہے؟ اسی لیے ہم پر یہ نارسی لاگو ہے۔ یہ سب جو کل تک جو ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اپنی عزت سمجھتے تھے، وہ لوگ آج ہمیں غلام بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ہماری ماں بہنوں کی عزتیں لوٹنے پر تلے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہر کفریہ طاقت ہمارے گلے پر خنجر رکھنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ یہ سب نتیجہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ آخرت میں بھی حرام سے پلنے والے جسم کی حفاظت نہیں کرتا، اور دنیا میں بھی ہمارے جسموں کی حفاظت، ہماری عزت کی حفاظت، ہمارے مال کی حفاظت نہیں کرتی ہوتا۔ یہی پیغام غوث اعظم کی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت ابو صالح ایک سیب کھا کر 12 سال خدمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نسل کے اندر حرام کا خون نہ چلا جائے۔ میں اتنے کہتے ہوئے آپ سب لوگوں کو بڑی محنت کر کے دیکھیے، دنیا بھی اچھی ہونا چاہیے ہماری۔ بعض لوگ کہتے ہیں چلو 40 دن آخرت سنوار لو، فلانے جگہ جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، آخرت ہی سب کچھ ہے۔ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، حج کرنے کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ نماز پڑھنے کے لیے، مصلی خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے، مسجد بنانے کے لیے پیسہ چاہیے، زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ چاہیے، سوائے کلمہ طیبہ پڑھنے کے باقی سب عبادتوں کے لیے پیسہ چاہیے۔ اسی لیے اللہ ہمیں سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ہمیں دعا مانگنا سکھاتا ہے، اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی فرما۔
ہماری دنیا کا بچی ہوگی، ہم خوب کمائیں، ہم خوب کمائیں، کاہلوں کی زندگی نہ کریں۔ کاہلوں کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، صحیح ہے، کاہلوں کو دوسری قومیں ختم کر دیتی ہیں۔ آج یہودی 25، 50، 1 لاکھ، 1 کروڑ ہو کر بھی اتنے طاقتور کیوں ہیں؟ وہ کاہل نہیں ہیں، ان کے اندر سائنسدان ہیں، ان کے اندر علم والے ہیں۔ ہم نے علم کو پیچھے پشت ڈال دیا، قرآن اور حدیث کو، فقہ کو، اصول حدیث کو، منطق کو، فلسفے کو سب علماء کے حوالے کر دیا ہم نے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروفیسروں کے حوالے کر دیا۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم خار ہو چکے ہیں۔ جو قوم علم سے غافل ہو جاتی ہے، عرفان سے غافل ہو جاتی ہے، وہ قوم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتی۔ میرے عزیز دوستو، پیسہ بھی چاہیے، دبا کر کماؤ، خوب اور اہل سنت کی محفلوں کو سجاؤ، اہل سنت کے علماء کی خدمت کرو، اولیاء کی خدمت کرو۔ جب تک تمہارے پاس پیسہ نہیں ہوگا کچھ بھی تم کرنے والے نہیں ہوگے۔ اسی لیے اللہ سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اے اللہ ہماری دنیا پہلے اچھی کر۔ تو میرے عزیز دوستو، حلال کی کمائی کما کر دنیا اچھی بناؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بیوی بچوں کو بے شمار سونا پلاؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، پھر آخرت کے معاملے میں بھی فکر کرو۔ یہی دین اسلام ہے، یہی فکر غوث پاک کی اور امام اعظم کی زندگی سے ملتی ہے۔ گرا تو تجھ کو اٹھانے کوئی نہ آئے گا، وفا کی رسم نبھانے کوئی نہ آئے گا، سدا اذان کی سن اور نماز پڑھ ورنہ تیری نماز پڑھانے کوئی نہ آئے گا۔ آج ہمارے مشائخین میں بھی یہ بات چلی ہے، دل کی نماز، دل کی نماز نہیں ہوتی، دل سے نماز ہوتی ہے۔ بے شک بے شک، نماز دل سے ہوتی ہے۔ یہ دل کی نماز کوئی نہیں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کیا بات ہے، دل کی نماز یہ ضروری ہے اس طرح کا درس۔ دل کی نماز پڑھنے والے دل سے کھا لے، دل کی نماز پڑھنے والا صرف دل کو کپڑے پہنا لے، باقی جینا کا گرو بن کر پھرے۔ کھانے کے لیے دل کا کھانا نہیں چاہیے، پینے کے لیے دل کا پانی نہیں چاہیے، پہننے کے لیے دل کے کپڑے نہیں چاہیے، سنسار گزارنے کے لیے دل کی بیوی نہیں چاہیے، نماز کب دل کی ہو گئی؟ کیا بات ہے، یہ غوث اعظم کا طریقہ نہیں ہے، امام اعظم کا بھی طریقہ نہیں ہے، پیران پیر کا یہ طریقہ نہیں ہے، تو کوئی پیر کا طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز دل کی نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرو اور زکات دو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، دل سے مت پڑھو، دل کی مت پڑھو، جھکنے والوں کے، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، اٹھنے والوں کے ساتھ اٹھو۔ یہی غوث پاک کا طریقہ ہے۔ شریعت کے خلاف رہنے والا پیر نہیں ہوتا، طریقت کا خلاف آدمی بھی پیر نہیں ہوتا، معرفت کے خلاف رہنے والا بھی پیر نہیں ہوتا۔ ایک سرکل کے 4 راستے ہوتے ہیں، اسلام بھی ایک کائنات کے لیے سرکل جیسا مذہب ہے، سرکل جیسا، موڑ جیسا مذہب ہے، جس کے بھی 4 راستے ہیں۔ اب شریعت کیا ہوتی ہے؟ شریعت نماز پڑھنا، جو نماز پڑھنا فرض ہے جان لیا یہ شریعت ہے۔ شریعت کا معنی قانون ہے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ جسے معلوم ہو گیا کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو قانون معلوم ہو گیا، شریعت معلوم ہے۔ اور کیسے پڑھنا جاننا طریقت ہے، کیا بات ہے، کیسے پڑھنا، نماز کس طریقے سے پڑھنا جاننا طریقت ہے۔ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں، اس بات کا علم رکھنا حقیقت۔ پھر نماز میں گہرائی سے نماز پر غور کرنا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم کیوں غور و فکر نہیں کرتے زمین اور آسمان کے تغیرات پر؟ نماز قبول ہوئی کہ نہیں، میری نماز میں کیا کمی رہ گئی؟ اب ایک مثال اس کی لیجئے، اذان ہوتی ہے، لوگوں کو مؤذن بلا لیتا ہے، جب قامت کے لیے سارے لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، وضو بھی کر لیے، پوری تیاری کے ساتھ نماز کے لیے آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، پھر یہ قامت ہوتی ہے، اس میں بھی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں کسے بلایا جا رہا ہے؟
गौर तलब बेशक सही है। पहले लोगों को बुलाया गया था, नमाजियों को बुलाया, सारे नमाजी वजू बनाकर हाजिर हैं, सारे अरकान के साथ हाजिर हैं वहां पे, फिर नमाज को बुलाया जा रहा है। किसे बुलाया जा रहा है? तो मैंने जिस हदीस की तिलावत की थी, अंताबुदुल्लाह का अन्न का तराऊ फ इनलम तकुन तराऊ फ इन्नहु यराक, ऐ इबादत करने वाले ऐसे इबादत कर गोया तू खुदा को देख रहा है, या कम से कम ऐसे इबादत करके खुदा तुझे देख रहा है। अब वहां किसे बुलाया जा रहा है? अज़ा में तो इंसानों को बुलाया गया था, अज़ा में तो नमाजियों को बुलाया गया था, लेकिन खामत में किसे बुलाया जा रहा है? खामत में बुलाया जा रहा है, ऐ मेरे कान नमाज की तरफ आ जा, ऐ मेरे कान बाहर की आवाजों को मत सुन, तेरे रब से जो तेरी हम कलामी होने वाली है उस कलाम को सुन। ऐ मेरी आंख हाजिर हो जा, देख रब के जलवों को नमाज के अंदर। ऐ मेरे दिल हाजिर हो जा, बाहर मत रहो। मस्जिद के बाहर मैं मस्जिद में आ गया हूँ, दिल बाहर भी हो सकता है। क्या बात है? दिल अपने पेशे में भी हो सकता है, दिल अपने मकान में भी हो सकता है, दिल अपने दुकान में भी हो सकता है। हम दिल को बुला रहे हैं, वहां खामत में दिल को बुलाया जा रहा है। दिल से नमाज होती है, दिल की नमाज नहीं। तो मेरे अजीज दोस्तों, जो लोग शरीयत के खिलाफ होते हैं, शरीयत मारिफत से जुदा नहीं है, मारिफत शरीयत से जुदा नहीं है, तरीक़त हकीकत से जुदा नहीं है, ये जुदा जुदा करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दीन सारे का सारा दीन अल्लाह का दीन, चारों रास्ते मुस्तफा के रास्ते। शरीयत मुस्तफा भी अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत है, तरीक़त भी मुस्तफा की है, हकीकत भी मुस्तफा की है। हद तो ये कि मेराज की शब सारे नबियों की इमामत भी मुस्तफा की है। इतना कहते हुए मैं गुजारिश करता हूँ, जो भी सिलसिला क़ादरिया से बिलखुसूस पीराने पीर के सिलसिले से जो भी वाबस्तगी रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत की पाबंदी भी करें। आज हमारे में अंदर शरीयत की पाबंदी ना होने की वजह से हमारी मुखालिफ जमातों को हमारे उलमा पर, हमारे औलिया अल्लाह पर, हमारे पीर लोगों पर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है। मैं इसीलिए गुजारिश करता हूँ, गिरा तो तुझको उठाने कोई ना आएगा, वफा की रस्म निभाने कोई ना आएगा, सदा अजान की सुन और नमाज पढ़, वरना हम नमाज चुका देंगे तो हमारे जनाजे की भी नमाज कोई भी नहीं आकर पढ़े। मैं दिल की नमाज पढ़ने वालों से पूछता हूँ, दिल की नमाज पढ़ने वालों से, क्या उसके जनाजे की नमाज भी दिल से पढ़ लें? क्या बात है? कोई भी आज तक लिखकर नहीं दिया मेरी जनाजे की नमाज दिल से पढ़ लो। जबकि तेरे जनाजे की नमाज दिल से नहीं हो सकती, जबकि तेरी नमाज दिल से नहीं हो सकती, तो खुदा की इबादत को क्यों दिल से करा? तो मेरे अजीज दोस्तों, शरीयत की पाबंदी लाजिमी है। यही गौसे आजम का पैगाम था, यही इमाम आजम का पैगाम था। एक तरीक़त का इमाम हुजूर गौसे आजम, हकीकत के इमाम हुजूर गौसे आजम, शरीयत के भी आलिम थे। 7 साल की उम्र में माँ बाप का घर छोड़कर जाकर मदरसे में जाकर तालीम हासिल की थी, और जाते जाते भी चोरों को मुरीद बनाकर, मुसलमान बनाकर हिदायत का रास्ता दिखाकर गया। यही गौसे आजम की जिंदगी है, यही इमाम आजम की जिंदगी है। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ऐसी महफिलें बार बार सजाएं, लोगों में के दिलों में जो कच फहमियां हैं, लोगों में जो तंग नजरी पैदा हो गई है, जमात अहले सुन्नत के, जमात हक अहले सुन्नत वल जमात के बारे में, उसे दूर फरमाएं। वाखिरुद दवाना।